अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। तारीख़ में पहली मरतबा जो मुल्क इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुआ वो था हमारा पाकिस्तान का मुल्क। वो मुल्क जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग तबलीगी जमात में जाते हैं वो है हमारा पाकिस्तान का मुल्क। वो मुल्क जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग खाना काबा की ज़ियारत के लिए यानी हज के लिए जाते हैं वो है पाकिस्तान का मुल्क। लेकिन इसके बावजूद गूगल वाले क्या क्लेम करते हैं? गूगल वाले कहते हैं कि वो मुल्क दुनिया में जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा ये सर्च करते हैं कि एक लड़का दूसरे लड़के के साथ कैसे सेक्स करता है तो वह है पाकिस्तान का मुल्क। गूगल वाले ये क्लेम करते हैं कि वो मुल्क जहाँ पे लोग ये सर्च करते हैं कि जानवर एक दूसरे के साथ कैसे सेक्स करते हैं या कोई आदमी गधे के साथ कैसे सेक्स करता है वो मुल्क है पाकिस्तान का मुल्क। क्या इस बात में हकीकत है या नहीं? अगर देखा जाए तो वो मुल्क जहाँ पे सबसे ज़्यादा LGBT के ख़िलाफ़ बात की जाती है वो है पाकिस्तान का मुल्क। अब लोगों के जहन में सवाल होगा कि LGBT का मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान वाकई में सबसे ज़्यादा पोर्न वीडियोस देखता है? आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि क्या एक लड़के का दूसरे लड़के के साथ सेक्स करना ये नेचुरल चीज़ है या नहीं? कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसको लीगलाइज किया है, क्या इसको लीगलाइज करना ठीक है या नहीं? सारी सवालात का जवाब जानने के लिए सिर्फ एक काम करें कि वीडियो को आखिर तक देखें और आपके जहन में जो ओपिनियन है, जो मशवरा है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें और हर एक तक मेरा ये पैगाम पहुँचाए। Pakistan actually consumes the most gay porn in the world. Awesome. In the world. Nicely done. What the fuck? Pakistan for the gay win. It's kind of incredible. So, according to Mother Jones, Pakistan is by volume the world leader for Google searches of the terms she-male sex, teen anal sex, and man fucking. कुछ रोज कबल तालिब इल्म से ज्यादती की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मुलजिम अजीजुर रहमान ने कुरान पर हाथ रखकर दावा किया था कि इसकी वीडियो नशा आवर चीज पिलाकर बनाई गई थी। इसका इस कबीह फेल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब तालिब इल्म का किया धरा है। नाजरीन, अपने वीडियो पैगाम में मुफ्ती अजीजुर रहमान ने खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की और सारा मलबा तालिब इल्म पर डाल दिया। Police in eastern Pakistan have arrested at least 12 men suspected of sexually abusing hundreds of children and blackmailing their families. इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक है गे रिलेशनशिप का। गे हम किसको कहते हैं? गे इन सिंपल लैंग्वेज आप इसको एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप को गे कहा जाता है। इन सिंपल लैंग्वेज आप लोग इसको बच्चाबाजी भी कह सकते हैं और उर्दू वाले इसको लुंडेबाजी भी कह सकते हैं। लुंडेबाजी तो स्टार्ट होती है गपशप से, लेकिन ये जिस चीज़ पे ख़त्म होती है तो वो होता है लवातत का काम, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं। अगर रोमांटिक रिलेशनशिप बनाते हैं तो ये रोमांटिक रिलेशनशिप होली एंड सोली आखिरकार होता है सेक्स के लिए। क्या बच्चेबाजी नेचुरल चीज़ है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ लोग कुदरती ऐसे पैदा हो कि उसकी टेंडेंसी, उसका रुझान किसी मर्द की तरफ हो, या ऑन द अदर हैंड कुछ वमेन ऐसे नेचुरली पैदा होते हैं जिनका रुझान अपने जैसे सेम जेंडर यानी वमेन को हो? तो क्या नेचुरली ऐसा पॉसिबल है या नहीं? इसके मुताबिक साइकोलॉजिस्ट ने कई थ्योरीज पेश की है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ चंद थ्योरीज डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले उस शख्स की बात करते हैं जिसके नाम को निकाल के साइकोलॉजी कुछ नहीं रहती, वो है सिगमंड फ्रीड। सिगमंड फ्रीड क्या कहता है इस रिलेशनशिप के बारे में? सिगमंड फ्रीड कहता है कि एक इंसान जब पैदा होता है तो वो पैदा होते ही बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि एक इंसान जब पैदा होता है तो उसका रुझान मर्द की तरफ भी होता है और उसका रुझान एक औरत की तरफ भी होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एट द सेम टाइम होमोसेक्सुअल भी होता है और वो हेट्रोसेक्सुअल भी होता है। वो एक आदमी के साथ भी रिलेशनशिप कायम कर सकता है और वो एक औरत के साथ। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि एक शख्स वुमेन के साथ रिलेशनशिप बनाता है और दूसरा शख्स किसी आदमी के साथ रिलेशनशिप बनाता है? सिगमंड फ्रीड इसके बारे में कहता है कि इंसान तो पैदा बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन लेटर लाइफ में उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उनके ब्रेन की जो साइकोलॉजी बनती है वो उसको ले जाती है या होमोसेक्सुअलिटी की तरफ, मर्द की तरफ, या उस जैसे सेम औरत की तरफ, या इसको ले जाती है हेट्रोसेक्सुअलिटी की तरफ यानी अपोजिट जेंडर की तरफ। सिगमंड फ्रीड सिर्फ यहाँ पे नहीं रोकता, वो कहते हैं कि वो लोग जो अपने साथ बहुत ज़्यादा लव करते हैं यानी खुद के आशिक होते हैं, उनको एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं नार्सिसिज्म। वो लोग जिनमें नार्सिसिस्टिक ट्रेट हो तो वो लोग अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा लव करते हैं और वो उस चीज़ के साथ ज़्यादा लव करते हैं जो चीज़ उसके साथ ज़्यादा मैच होती है। तो अगर आप एक आदमी को देखें तो एक आदमी के साथ सबसे ज़्यादा कौन चीज़ मैच करता है? इस सवाल में आपसे पूछता हूँ तो यकीनन आपका जवाब होगा कि एक मर्द की तरफ। एक मर्द ही दूसरे मर्द के साथ ज़्यादा मैच करता है।
تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایکسٹینشن آف لو ہوتا ہے. وہ اپنے ساتھ لو کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے جیسا سیم جو چیز ہو میں اس کے ساتھ بھی لو کروں گا. تو ایک مرد کے ساتھ جو دوسرا سملر چیز ہے وہ مرد ہے, اور ایک عورت کے ساتھ جو دوسرا چیز میچ کرتا ہے وہ عورت ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نارسیسزم کے جو لوگ ہیں وہ ہومو سیکشولیٹی کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہومو سیکشولیٹی ایک ڈس آرڈر ہے, یہ ایک بیماری ہے, اور اس کے لیے 2 طرح سے آپ علاج کر سکتے ہیں. جو پہلا علاج ہے وہ آپ سائیکو انالیسس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں, اور جو دوسرا علاج ہے وہ اس کا ہائپنوسس ہے. لیکن ایک دوسرا آسٹریلین سائیکالوجسٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میں کچھ پوائنٹس میں سگمنڈ فریڈ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. سگمنڈ فریڈ جو ایک بڑا نام ہے سائیکالوجی میں, لیکن اس کے ساتھ وہ ایگری نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا کہ ایک انسان بائی سیکشول پیدا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک انسان بائی سیکشول پیدا نہیں ہوتا, ایک انسان ہیٹرو سیکشول پیدا ہوتا ہے, یعنی اس کی ٹینڈنسی اپنے اپوزٹ جینڈر کو ہوگی. فار ایگزامپل ایک میل ہے تو اس کا رجحان ہوگا ایک عورت کی طرف, اور آن دا ادر ہینڈ اگر ایک عورت ہے تو اس کا رجحان ہوگا ایک آدمی کی طرف. وہ کہتا ہے کہ کیوں ایک بندہ ہومو سیکشولیٹی کی طرف جاتا ہے, تو اس کے پیچھے جو مین ریزن ہے وہ اس کی سوسائٹی ہے. ایلس کہتا ہے کہ سوسائٹی کے جو ریسٹرکشن ہوتے ہیں, سوسائٹی کی جو پابندیاں ہوتی ہے وہ ایک انسان کو لے جاتی ہے ہومو سیکشولیٹی کی طرف. ایک انسان کی جو نیچرل ریکوائرمنٹ ہے وہ خوراک بھی ہے, اسی طرح اس کا نیچرل ریکوائرمنٹ سیکشول ڈیزائر بھی ہے. سیکس انسان کی ایک نیچرل ڈیزائر ہے, انسان کے فطرت میں یہ بات شامل ہے اگر سیکس نہ ہو تو ہماری جنریشن کیسے چلے گی, لوگ بچے کیوں پیدا کریں گے. تو ہمارا جو بیسک نیڈ ہے ہماری لائف کا وہ سیکس ہے. اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی بلوغت تک ایک بندہ پہنچ جائے تو اس کے لیے شادی کرنی ہے. کچھ معاشروں میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے شادی نہیں کرتے, یا مہنگائی ہے یا کچھ جہیز کا مسئلہ ہے. تو ایلس کہتا ہے کہ سوسائٹی کے جو ریسٹرکشن ہوتے ہیں, جو پابندیاں ہوتی ہے, وہ ایک انسان کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے بندے کے ساتھ ریلیشن شپ بنا لے. کیونکہ اگر آپ اپنے سوسائٹی کو کنسیڈر کریں, وہاں پہ آپ ایک عورت کے ساتھ نہیں مل سکتے لیکن اپنے جیسے ایک آدمی کے ساتھ مل سکتے ہیں. آپ ایک لڑکی کے ساتھ نہیں مل سکتے لیکن آسانی سے ایک لڑکے کے ساتھ مل سکتے ہیں. سائیکیٹری کا ایک بک ہے جس کا نام ہے DSM. DSM کے تقریباً 5 ایڈیشن ہیں. اس کا جو پہلا ایڈیشن شائع ہوا تو اس میں ہومو سیکشولیٹی کو, گے کے ریلیشن شپ کو, جب ایک آدمی کے ساتھ ریلیشن شپ بناتا ہے, اس کو انہوں نے ایک مینٹل ڈس آرڈر کنسیڈر کر دیا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے امریکہ میں جو ایکٹیوسٹ تھے, کس چیز کے لیے, گے کے رائٹس کے لیے. وہ کہتے تھے کہ یہ بات گے کے رائٹس کے خلاف ہے, ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ریلیشن شپ بنا سکتا ہے, یہ میرج جو ایکویلٹی ایکٹ ہے اس کے خلاف بات ہے. تو انہوں نے اس پہ پریشر ڈال دی, اور جو اس کا دوسرا والیوم آ گیا DSM-2, تو اس میں سے اس کو ایک منٹل ہیلتھ ڈیزیز کے طور پر تقسیم نہیں کیا, یعنی اس کو ریموو کر دیا DSM سے. ایک اور ٹرمینالوجی ہے جس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا LGBT کے نام سے. LGBT کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ جو LGBT کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھاتا ہے وہ ہے ساحل ادیم. میں ساحل ادیم کو کئی باتوں پہ اپریشیٹ کرتا ہوں, جس میں 2 مین فیکٹرز ہیں. ایک جو ساحل ادیم بہت زیادہ آواز اٹھاتا ہے وہ LGBT کے خلاف, اور دوسرا ساحل ادیم جس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے وہ ہے مسئلہ فلسطین. تو اس پہ میں بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. LGBT آخرکار حقیقت میں ہے کیا چیز؟ ال کا مطلب ہوتا ہے لیسبین. لیسبین وہ عورتیں ہوتی ہے جو اپنے جیسے عورت کے ساتھ شادی کرتی ہے. وہ عورت جو دوسرے عورت کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتی ہے اس کو کہتے ہیں لیسبین. وہ لڑکا جو دوسرے لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتا ہے, یہ تو ہمارے سوسائٹی میں بہت کامن ہے, اس کو کہتے ہیں گے. گے کا ریلیشن شپ آپ لوگ اس کو بچہ بازی بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو لونڈے بازی بھی کہہ سکتے ہیں. جو تیسرا ٹرم ہے وہ ہے بائی سیکشول کا. بائی سیکشول کا مطلب کیا ہے؟ بائی سیکشول کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان عورت کے ساتھ بھی سیکس کر سکتا ہے اور اس کی ٹینڈنسی ایک مرد کی طرف بھی ہوتی ہے, یعنی سے ایک ہی ٹائم پہ اس کا رجحان مرد کی طرف بھی ہوتا ہے اور عورت کی طرف بھی ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں بائی سیکشول. اور جو لاسٹ والا لفظ ہے تو وہ تو ہمارے سوسائٹی میں کامن ہے, اس کو کہتے ہیں ٹرانسجینڈر. ٹرانسجینڈر کو آپ لوگ شیمیل بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ لوگ ایفیمینیٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ان سمپل لینگویج آپ اس کو ہجڑے بھی کہہ سکتے ہیں. تو جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں ان کے رائٹس کے لیے یہ لوگ بات کرتے ہیں, اور ساتھ میں بائی سیکشول کے لیے اور لیسبین اور گے کی. ہماری دنیا کی 2 سے لے کر 14% آبادی ایسی ہے جہاں پہ یہ ریلیشن شپ ہے, یا ایک لڑکا دوسرے لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے, ایک لڑکی دوسرے لڑکی کے ساتھ ہے. یعنی دنیا کی کتنی % آبادی اس کا شکار ہے؟ تقریباً 14% لوگ. نظر ڈالتے ہیں ان کنٹریز پہ جو سیکولر کنٹریز ہے. اگر آپ اپنے پاکستان کو دیکھو تو پاکستان میں ریلیجیس اور کلچر اتنی انفلوئنسی ہے کہ آپ اس کام کو آزادی سے نہیں کر سکتے. لیکن کچھ کنٹریز ایسی ہے, کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے آزادی دی ہے. ترکی نے 1976 میں یہ کہا کہ اگر ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ
ریلیشن شپ کر سکتا ہے. اگر ایک لڑکا دوسرے لڑکے کے ساتھ سیکشول ریلیشن شپ قائم کر سکتا ہے, شادی کر سکتا ہے, تو اس کو یہ اجازت ہے. لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ 21 سال کے بعد وہ شادی کر سکتا ہے ایک دوسرے اپنے جیسے لڑکے کے ساتھ یا ایک دوسرے اپنے جیسے لڑکی کے ساتھ. وہ ایک طرف تو انسانوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں, لیکن دوسری طرف دیکھو وہ کہتے ہیں کہ اگر 16 سال سے کسی کم لڑکی کے ساتھ کسی نے سیکس کر لیا, چاہے وہ اس کا ہسبینڈ کیوں نہ ہو, تو یہ ریپ کے کیسز میں آتا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ دیکھو وہ عورتوں کے حقوق کو کیسے پامال کر رہے ہیں. اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرے گا تو عورت بیچاری کیا کرے گی. ایک سٹی ہے جس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, وہ ہے نیو یارک سٹی. نیو یارک سٹی میں گورنر تھا, اس کا نام تھا گورنر کومو. انہوں نے کہا کہ 24 جون 2011 کو ہم نے ایک ایکٹ پاس کرنی ہے, اور وہ ایکٹ تھا میرج ایکویلٹی ایکٹ. میرج ایکویلٹی ایکٹ کے مطابق ان کا مشورہ یہ تھا کہ جو سیم جنڈر والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جیسے جنڈر کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اس ایکٹ کے مطابق. مطلب یہ ہوا کہ ایک لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور ایک لڑکی دوسرے لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. تو آپ اس سیکولر کنٹریز کو دیکھو کہ وہ کیسے انسانی حقوق کو پامال کر رہی ہے. اب آپ مجھ پہ اعتراض کرو گے کہ دیکھو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو نیچرلی پیدا ہوتے ہی ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں, مطلب وہ ہجڑے پیدا ہوتے ہیں, وہ شیمیل پیدا ہوتے ہیں. کیا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایک شخص پیدا ہوتے ہی لنڈے باز ہو, ایک شخص پیدا ہوتے ہی بچہ باز ہو؟ کیا اس طرح بھی پاسبل ہے؟ یقیناً اسی طرح بھی پاسبل ہے, لیکن وہ کیسز بہت کم ہیں. اگر آپ ہماری سوسائٹی کو دیکھیں تو سوسائٹی کا جو میجورٹی والا حصہ ہے 50% سے زیادہ لوگ اس چیز میں مبتلا ہیں, مطلب وہ بچہ بازی کرتے ہیں یا وہ ان سمپل لینگویج لنڈے بازی کرتے ہیں. لیکن ہمارے دماغ میں ایک ریجن ہے جس کو کہتے ہیں ڈائمارپک نیوکلیس. ڈائمارپک نیوکلیس اگر اب نارملی ایک شخص میں ڈیولپ ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ شخص گے ہوگا, اس شخص کی ٹینڈنسی اپنے جیسے سیم جنڈر کی طرف ہوگی. ایک دوسرا جگہ ہے ہمارے دماغ میں جس کو کہتے ہیں سپرا کیازمیٹک نیوکلیس. وہ لوگ جو پیدا ہوتے ہی گے ہوتے ہیں تو ان کا سپرا کیازمیٹک نیوکلیس بہت لارجر ہوتا ہے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان سے. ہمارے دماغ میں ایک تیسرا ریجن ہے جس کو کہتے ہیں ٹیمپورل لوب. ہمارے جو رائٹ اور لیفٹ ٹیمپورل لوب ہے ان کے درمیان ایک کنیکشن ہوتا ہے. جو گے لوگ ہوتے ہیں تو ان میں یہ کنیکشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو نیچرلی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیچرلی گے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیچرلی لیزبین ہوتے ہیں, لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے, مطلب وہ لاکھوں میں کوئی ایک بندہ ہوتا ہے. اب ہماری سوسائٹی کی طرف ایک نظر ڈالیں, وہاں پہ ہر دوسرا شخص اس مرض میں مبتلا ہے. میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اہم چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے کچھ انوائرمنٹل فیکٹر بھی ہے جو ہمیں لے جاتی ہے اس چیز کی طرف. انوائرمنٹل فیکٹر میں کیا ہو سکتے ہیں؟ سمپلی میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک وومن ہے, وہ پریگننٹ ہے, ان کا حمل ہے. اگر وہ حمل کے دوران امپیٹامین لے گی, اگر وہ حمل کے دوران نکوٹینک سبسٹانسز لے گی, تو اس کے جو بچے ہوں گے وہ ہومو سیکشولیٹی کی طرف جائیں گے. اگر ایک وومن ہے وہ امپیٹامین اور نکوٹین کے علاوہ ایسٹروجن کی دوائی لے رہی ہے تو اس کے بچے بھی ہومو سیکشولیٹی کی طرف جا سکتے ہیں. تاریخ میں آپ لوگوں کو قومی لوط کی کہانیاں ملیں گی. قومی لوط علیہ السلام کا قوم تھا جن کو لڑکیوں میں انٹرسٹ نہیں تھا. ان میں میجورٹی لوگ بائی سیکشول بھی تھے اور ہومو سیکشول بھی تھے. ہومو سیکشول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ اور ایک لڑکی دوسری لڑکی کے ساتھ. آن دا ادر ہینڈ بائی سیکشول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے جیسے جنڈر کے ساتھ بھی ریلیشن شپ میں ہوتا ہے اور ساتھ میں عورت کے ساتھ بھی ریلیشن شپ میں ہوتا ہے. لیکن لڑکوں کا جو مزہ ہے, لڑکوں کی جو فینٹیسی ہے, یہ آپ پھر بول نہیں سکتے. عورت یہ ایک نیچرل چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے. لڑکی کے ساتھ اگر آپ سیکس کرو گے تو آپ کا ڈیزائر ختم ہو جائے گا, اس وقت آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی. لیکن لڑکا کچھ عجیب چیز ہے, یہ نیچرل نہیں ہے, یہ ایک بری عادت ہے. جس طرح کے ڈرگس ہوتے ہیں, آپ نشے کو نہیں چھوڑ سکتے, اسی طرح یہ بھی ایک خطرناک نشہ ہے. آپ ہر نشے کو چھوڑو گے لیکن اس نشے کو آپ پوری لائف پھر نہیں چھوڑ سکتے. آپ چاہے کتنا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو, لیکن اگر آپ اس مرض میں مبتلا ہے تو آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو انوائرمنٹ میں سب سے زیادہ باتیں ہوتی ہے اس چیز کی, آپ نے اس کو ایوائڈ کرنا ہے. یہ ہوتی ہے انوائرمنٹ سے, آپ کے ماحول سے. یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک نشہ ہے, یہ آپ کے ماحول سے مینلی ہوتی ہے. اگر آپ اس ماحول میں نہیں جاؤ گے جس ماحول میں بچہ بازی کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ بچو گے اس چیز سے. تو میں آپ لوگوں کو سمپل مثال دیتا ہوں. ایک ماحول ہے, وہاں پہ 10 لوگ بچہ باز ہیں, 11 ان میں جاتے ہیں, ان کا دوست بنتا ہے, تو کیا خیال ہے 1 مہینے کے بعد وہ بھی کسی کے پیچھے ہوگا, وہ بھی کسی لڑکے کو اپنے ساتھ لے جائے گا, وہ بھی گے ریلیشن شپ میں ہوگا. تو یہ مین چیز اس کا ماحول ہے. یہ ایک نشہ ہے جو ماحول سے پروڈیوس ہوتا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو یا خود کو ماحول سے بچاؤ گے اور اپنے نفس کو کنٹرول کرو گے
تو یہ نشہ آپ کی لائف سے آہستہ آہستہ دوسرے ڈرگس کی طرح ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ مسلسل اس چیز کے پیچھے لگے رہتے ہو تو یاد رکھیے کہ جو عورت کی نشہ ہے وہ تو ایک نیچرل چیز ہے، لیکن جو نشہ مردوں کا ہے یہ ان نیچرل ہے، یہ ڈرگ ہے. اور جس طرح ڈرگ کو نہیں چھوڑ سکتے اسی طرح آپ موت تک پھر اس چیز کو نہیں چھوڑ سکو گے. میں آپ لوگوں کو کچھ ڈیزیز کے نام بتاتا ہوں، کچھ بیماری کے نام بتاتا ہوں جو ہولی اینڈ سولی ان ریلیشن شپ سے معاشرے میں زیادہ لگتی ہے. 2014 کے اسٹڈی کے مطابق وہ لوگ جو گے ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، وہ لڑکے جو ایک دوسرے کے ساتھ سیکشول ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، تو ان میں ایک خطرناک بیماری ہے سائپیلس کے نام سے. سائپیلس کے نام سے یہ خطرناک بیماری ہے جو ایک نسل سے دوسرے نسل میں بھی جاتی ہے، جو مدر اور فادر سے بچوں میں بھی جاتی ہے. تو سائپیلس کی خطرناک بیماری اس سیکس سے آپ کو لگ سکتی ہے. اب آپ کہو گے کہ ہم کنڈم کو یوز کریں گے، ہم کوئی ساتھی کو یوز کریں گے تو اس کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، لیکن اس سے آپ کا بچنا ممکن نہیں ہے. میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں اور یہ چیز ہمارے سوسائٹی میں بہت کامن ہے، اس لیے میں سب چیزیں صاف اور واضح انداز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگر آپ کہو گے کہ میں کنڈم کو یوز کروں گا اور خود کو اس چیز سے بچاؤں گا تو یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ کچھ وائرسز ایسے ہیں جو آپ نہیں روک سکتے. ایک وائرس ہے اس کا نام ہے ہیومن پیپیلوما وائرس، ایک دوسرا وائرس ہے اس کا نام ہے HSV ہرپ سمپلیکس وائرس. یہ وائرسز اگر آپ کنڈم یوز کرو گے تو پھر بھی آپ کو یہ لگ سکتے ہیں. آپ جب سیکس کرتے ہو تو ان کے جو جنسی اعضاء ہوتے ہیں، ان کے جو پرائیویٹ پارٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کنٹیکٹ ہوتا ہے، تو اس کنٹیکٹ کی وجہ سے آپ کو HSV کی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ میں آپ کو ہیومن پیپیلوما وائرس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے. یقیناً آپ سب لوگوں نے ایڈس کا نام سنا ہوگا. ایڈس ایک وائرس ہے جس کو کہتے ہیں HIV وائرس، اس سے لگتا ہے. HIV وائرس آپ کے باڈی میں آتا ہے، لیکن یہ ایسے نہیں کرتا کہ اچانک آپ کو بیمار کرتا ہے. یہ آپ کو پتہ نہیں لگے گا. کئی سالوں تک ہمارے باڈی میں ایک سسٹم ہے جو کہ ہمارے بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے، اس سسٹم کو مکمل طور پر تباہ کرے گی. جب آپ کو پتہ چلے گا تو تقریباً اس میں 10 سال گزرے ہوں گے، پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ صرف ہاسپٹل میں ایک زندہ لاش ہوں گے. تو آپ کو چاہیے کہ HIV جیسے خطرناک بیماریوں سے خود کو بچائے. اور HIV کا جو مین فیکٹر ہے جس چیز سے یہ لگتا ہے تو وہ ہے ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ سیکس کرنا. جب ایک لڑکا دوسرے لڑکے کے ساتھ سیکس کرے گا تو اس کے سیمن جو ہوتے ہیں، جو ان کے جراثیم ہوتے ہیں، تو ان میں یہ وائرس بہت جلدی جاتا ہے آپ کے باڈی میں اور آپ کو یہ بیماری لگتی ہے. لیکن ساتھ میں صرف HIV نہیں، کچھ اور بھی ایسے بیماریاں ہیں جو آپ کو لگ سکتی ہیں. اس میں ایک بیماری ہے گنوریا کی، وہ بھی بہت خطرناک بیماری ہے، اور دوسری بیماری ہے کلمیڈیا کی. یہ دونوں خطرناک بیماری آپ کو اس وجہ سے لگ سکتی ہے. یہ بات صرف ان بیماریوں کی نہیں ہے کہ اس سے سیکشول ٹرانسمیٹڈ انفیکشن ہوتے ہیں، بلکہ اس ریلیشن شپ سے آپ کو اور بھی بہت مسائل ہو سکتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو عزت نفس ہوگا وہ بہت کم ہوگا. آپ کے ذہن میں آپ کا جو پکچر ہے وہ بھی بہت کم ہوگا. مطلب آپ کہو گے کہ میں سوسائٹی پہ ایک بوجھ بن گیا ہوں، میں جو کام کرتا ہوں یہ غلط ہے، آپ کو نیچرل فیلنگز ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے. صرف ڈپریشن کی طرف یہ نہیں جاتے بلکہ یہ لوگ نشائی بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے ڈرگز لیتے ہیں. صرف اور صرف یہ بیماریاں نہیں ہوتی، بلکہ ہیپیٹائٹس کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس بی جو آپ کے جگر کو متاثر کرتی ہے، یہ دو بھی مینلی ہوتی ہے انل سیکس سے. جب ایک لڑکا دوسرے لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوگا تو یقیناً ان ریلیشن شپ سے تو آپ کو یہ بیماریاں لگے گی جو آپ کی زندگی کے لیے ایک ڈینجر الارمنگ سائن ہے. ایک اور بیماری ہے جو کہ گے کے نام سے مشہور ہے، اور وہ بیماری ہے گے اسٹمک ڈیزیز. گے اسٹمک ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس میں ڈائریا ہوتا ہے، اس میں ہیزا ہوتا ہے، اور دوسری جو بات ہے اس میں آپ کے اسٹمک کے کریمپس ہوتے ہیں. آپ کا اسٹمک اچانک سکڑتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے. اس سے جس جراثیم سے یہ بیماری لگتی ہے وہ ہے شگیلا. اور شگیلا جو جراثیم ہے وہ جب آپ سیکس کرو گے تو اس دوران آپ کے باڈی سے دوسرے بندے میں ٹرانسفر ہوگی. ڈچ اسٹڈی 2009 ہمیں یہ شو کرتی ہے کہ وہ لوگ جو اس ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو ان میں سائیکیٹرک ڈس آرڈر، ان میں ذہنی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہے. ڈپریشن تو ان میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ اور بھی مسئلے ہوتے ہیں. ایک تو ریلیشن شپ کو قائم نہیں کر سکتا. اس کی بیوی کو اگر پتہ لگ جائے، اس کے گھر والوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے امیج کیا بنے گا پھر اس کے فیملی کے سائڈ پہ اور اس کے اپنی وائف کے سامنے. اس کا امیج برباد نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے اس کی پوری عزت خاک میں مل جائے گی. تو اس کو ریلیشن شپ کا بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے. نظر ڈالتے ہیں اپنے پیارے وطن پاکستان پہ. پاکستان میں آپ کو یہ سن کے بہت حیرانی ہوگی کہ ایون لوگ مزاروں پہ بھی گروپ سیکس کرتے ہیں.
میں آپ لوگ کے ساتھ اس کو بعد میں شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کہاں پہ گے ریلیشن شپ ہوتا ہے. ان سمپل لینگویج پاکستانی لوگ بچہ بازی کہاں پہ زیادہ کرتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ جہاں پہ ہے وہ ہے بنوں، کیونکہ بنوں میں زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. بنوں کے علاوہ یہ کچھ اور جگہوں میں بھی ہے، اور پاکستان کے جو ٹرائبلز ایریا ہے پاٹا، تو وہاں پہ یہ زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ لڑکی ہوتی نہیں ہے باہر، تو مرد ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں. صرف اور صرف بات یہاں تک نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو مدرسوں میں ہوتے ہیں تو وہ بیچارے بھی اسی طرح کے سکینڈلز کا شکار ہوتے ہیں. لائک آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک مفتی کے بارے میں، اس مفتی کا نام تھا مفتی عزیز الرحمان. کچھ لوگ اس کی ڈیفینس میں کہہ رہے تھے کہ مولوی ہے اس کو معاف کرو، لیکن طارق مسعود صاحب نے کیا کہا کہ یہ مولوی ہے، اس کو ڈبل سزا دینی چاہیے، اس کو کسی بلڈنگ سے گرانا چاہیے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. تو یہ سب سے زیادہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جگہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ مقدس ہے وہاں پہ بھی ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. صرف اور صرف بات فزیکل چیزوں کی نہیں ہے، بلکہ اب تو کچھ آن لائن ایپس پاکستانیوں نے لانچ کی ہے جو آپ کو آپ کے لوکیشن کے مطابق بتاتی ہے کہ ایک دوسرا گے آپ کے کتنے قریب ہے. ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگ کنٹیکٹ کرو گے اور پھر اس ریلیشن شپ میں ہوگے. اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے لوگ ایون مزاروں کو بھی نہیں چھوڑتے. ایک مزار ہے کراچی میں جس کا نام ہے عبداللہ شاہ غازی شرائن. عبداللہ شاہ غازی شرائن پہ لوگ گروپ 6 کرتے ہیں. یہ آپ کو سن کے بہت حیرانی ہوگی کہ لوگ صرف پبلک نہیں ہوتے، صرف عوام اس میں نہیں ہوتا، بلکہ کچھ پولیس آفیسر بھی اس میں ہوتے. ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پاکستان پینلٹی کوڈ ہمیں کیا کہتا ہے. پی پی سی کے مطابق یہ چیز پاکستان برداشت نہیں کرے گا. پاکستان اس چیز کی کبھی اجازت نہیں دے گا کہ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ریلیشن شپ بنائے یا ایک عورت دوسرے عورت کے ساتھ ریلیشن شپ بنائے. آپ کو یہ سن کے بہت حیرانی ہوگی کہ گوگل والوں نے کچھ سالوں پہلے یہ کلیم کیا تھا کہ جو لوگ سب سے زیادہ گے پورن دیکھتے ہیں، لڑکوں کا سیکس، جو لوگ سب سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گدھے کے ساتھ ایک شخص کیسے سیکس کرتا ہے، جانور کیسے سیکس کرتے ہیں، ایون کہ اسنیک کیسے سیکس کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تھے پاکستانی لوگ. اسی طرح ایک اور کنٹری بھی ہے جو اس کے بہت خلاف ہے، لیکن وہاں پہ لوگ اس چیز کو زیادہ دیکھتے ہیں، اور وہ کنٹری ہے کینیا کی. تو کیا یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستانی لوگ اس چیز کو کہتے ہیں، اور اسی لیے پاکستان کو کہتے ہیں پورن پاکستان. صرف پاکستان اس کو نہیں کہتے، اس کو پورن پاکستان یا فحش پاکستان کہتے ہیں. کیا پاکستان واقعی ان چیزوں کو سرچ کرتا ہے؟ کیا پاکستان واقعی میں ان فیمیل کے سیکس کو اتنا سرچ کرتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ ٹاپ پہ آ گیا؟ وہ صرف اور صرف یہ کلیم نہیں کرتے بلکہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ٹاپ 8 کنٹریز ہے پورن ویڈیوز دیکھنے میں، تو ان میں جو ٹاپ 6 کنٹریز ہے وہ ہے مسلم ممالک ہے. کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ صرف اور صرف میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، اس سے آپ لوگوں کو واضح ہو جائے گا کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں. ہمارے ملک پاکستان کو دیکھو تو وہاں پہ ایک تو لوگ کلچر کی وجہ سے، لوگ غیرت کی وجہ سے، اور لوگ اسلام کی وجہ سے اس چیز کی طرف نہیں جاتے، وہ خود کو بہت زیادہ دور رکھتے ہیں اس چیز. لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جو دنیا میں پورن ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ پاکستانی ہے؟ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک پروف دیتا ہوں. سمپلی ایک بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ کے یوزرز ہیں وہ ہے 111 ملین لوگ پاکستان میں انٹرنیٹ کے یوزر ہیں، اور یہ یوزر اب زیادہ ہو گئے. کچھ سالوں پہلے یہ بہت کم تھے. اگر صرف اور صرف ایک سال پہلے دیکھا جائے تو 2024 میں ایک سال میں پاکستان کے جو انٹرنیٹ یوزر تھے وہ 24 ملین زیادہ ہو گئے ہیں. اگر میں آپ لوگوں کو یو ایس کا مثال دوں تو امریکہ میں پر ڈے روزانہ کے طور پر 40 ملین لوگ پورن ویب سائٹ پہ جاتے ہیں. 18 سے 24 پورن ویب سائٹ وہ روزانہ دیکھتے ہیں، پوش ویڈیوز کو وہ روزانہ دیکھتے ہیں، 40 ملین لوگ. اب پاکستان کو دیکھو، پاکستان میں جو ٹوٹل یوزر ہے وہ ہے 111، اور جو پاکستان میں ابھی انکریز ہو گئے ہیں لیٹ سے 30 ملین لوگ انکریز ہو گئے. 111 سے 30 کو مائنس کرے تو یہ تقریباً 80 ہو جاتے ہیں. تو 80 ملین لوگ ہیں، اور آپ اس میں کلیم کرتے ہو کیا یہ 80 ملین سارے کے سارے لوگ روزانہ دیکھتے ہیں پورن ویڈیو؟ یہ بات بالکل غلط ہے. پاکستان میں ٹوٹل یوزر کچھ سالوں پہلے جس سال یہ رپورٹ شائع کی تھی کہ پاکستان میں جو لوگ سب سے زیادہ دیکھتے ہیں وہ پورن ویڈیوز ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ پاکستان میں میرے خیال میں 80 ملین لوگ ہو گئے انٹرنیٹ یوزر کے، اور پاکستان میں جو پورن ویب سائٹ ہے وہ مکمل طور پر بین ہے. زیادہ طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے لیے پراگزی کیسے لگانی ہے اور ان ویب سائٹ کو کیسے چلانا ہے. تو یہ پاکستان میں بین ہے، اور ایون پاکستان میں تو کچھ سالوں پہلے ٹک ٹاک بھی بین تھا اور یوٹیوب بھی بین تھا. یوٹیوب ایسا ایپ ہے جہاں پہ آپ کو یہ سیکشول کنٹینٹ زیادہ نہیں ملے گا، تو اس ایپ کو بھی انہوں نے بند کیا تھا پاکستان میں. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کنٹری جہاں پہ ویب سائٹ بند ہے، جہاں پہ یوٹیوب پہ بین لگتا ہے، جہاں ٹک ٹاک پہ بین لگتا ہے، وہ کنٹری جہاں پہ لوگ زیادہ تر اسلامک ہے، وہ کنٹری جہاں پہ لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے کہ کیسے میڈیا کو یوز کرنا ہے. اب کئی سال ہو گئے کہ
पाकिस्तानी लोग मीडिया पे आए हैं, मतलब इतना अरसा नहीं हुआ, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो ज़्यादा यूज़र है वो इस चीज़ के हैं? तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लोग जो ख़ुद इस चीज़ के प्रोड्यूसर हैं, वो लोग जो ख़ुद इंडस्ट्रियाँ चला रहे हैं, उनके जो रोज़ाना बेसिस पे लोग आते हैं वेबसाइट पे वो है 40 मिलियन लोग, और पाकिस्तान में जो टोटल यूज़र है वो 80 मिलियन है, और आप कहते हो कि पाकिस्तानी सारे यूज़र देखते हैं, तो ये बिल्कुल एक गलत क्लेम है। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ममालिक को और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए करते हैं। अगर आप मुसलमान ममालिक को देखें तो वहाँ पे शादी का रिवाज होता है, वहाँ पे इन रिलेशनशिप का जो अदर रिलेशनशिप होते हैं, लेस्बियन और गे का रिवाज नहीं होता। तो इसी वजह से ये लोग हलाल रिश्ते की तरफ जाते हैं और ख़ुद को इस गुनाह से बचाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जितने यूज़र हैं वो रोज़ाना के तौर पर इन वीडियोज़ को देखते हैं? तो ये बात बिल्कुल गलत है और ये क्लेम बिल्कुल गलत है। मैंने आप लोगों को प्रूफ भी पेश किया। अब आपका क्या ख्याल है इस बारे में, तो आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और वो लोग जो कहते हैं कि आज के बाद मैंने इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, आज के बाद मैंने कोई लेस्बियन रिलेशनशिप में जो अननेचुरल रिलेशनशिप है मैंने उसमें नहीं रहना, तो वो लोग कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरीज भी शार्ट बयान करें कि आप लोगों के साथ क्या हुआ था और क्यों आप लोग इस तरफ आए थे। और जिन लोगों ने अपने आप को महफूज किया है तो वो लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।